अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक बहुत अहम खबर है जिसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। जो गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान में मौजूद थे उनका इनखला जारी है। तकरीबन 1 महीना हो गया है उनको जो डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, अब वो कल मुकम्मल होने को है और कल आखिरी दिन होगा। उसके बाद फिर जो है अगला फ़ेज़ उसका शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह से उनके साथ जो कहा है पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने कि इस वक्त जो इक़दाम किए जाएंगे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएँ और फिर जो उनकी जायदाद वगैरह है वो भी जब्त कर ली जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि अगर आप 31 तारीख तक नहीं जाते हैं मुल्क छोड़कर, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, तो फिर उनके लिए इस किस्म के इक़दाम किए जा सकते हैं। और अभी कुछ ही देर में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब जो आगे का लाया अमल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे, उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल अभी तक ही महसूस हो रहा है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके जो दस्तावेज़ात हैं उसकी जांच पड़ताल हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो जा चुके हैं। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 1 से 23 अक्टूबर तक के दरमियान जो है 33,555 गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं वो अपने आवाई मुल्क वापस चले गए हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है और काम हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की सिफारतकारी भी इस ज़मीन में बड़ी भरपूर तरीके से काम कर रही है और कुछ लोग जिनकी ज़िम्मेदारी कनाडा लेना चाहता है उनको ज़ाहिर है कि कनाडा में मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका के हवाले से भी कुछ ख़बरें हैं और इसके अलावा बरतानिया में जिन लोगों ने शिफ्ट होना था वहाँ भी स्पेशल जो है वो परवाज़ का आगाज़ कर दिया गया और उनको वापस भेजा जा रहा है। और जो लोग अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहते हैं वो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना, ये अबहम हमें नज़र आता है और समहाउ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि शायद ये किसी एक मुल्क के हवाले से है, लेकिन दफ्तर ख़ारिजा का जो बिल्कुल ताज़ा बयान जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि ये किसी एक मुल्क के हवाले से नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ ना तो इम्तियाज़ी सलूक रखा जाए और ना ही किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ वापस उनके ममालिक भेज दिया जाए। पाकिस्तान ने बहुत अरसा हो गया अपनी मेज़बानी की है, लेकिन अब इन हालात में जब अब हम खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं और दीगर बहुत सारे मसाइल इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, तो हम इस काबिल नहीं हैं कि उनको मज़ीद उनकी मेहमान नवाजी करें। इस हवाले से भी बात होगी। फिर जो दीगर चीज़ें इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। साफ़ी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं खान साहब इनके साथ मौजूद हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब। और उनके साथ फ़ारूक फैसल खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब ज़रा मैं आपकी तरफ आऊँगी, पहले हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं ये सारा मामला। इससे पहले बहुत सारी हुकूमतें जो हैं उनकी ख्वाहिश तो ये रही है कि हम जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको वापस भेजें, लेकिन कभी इस लेवल पर काम नहीं किया गया, इतनी संजीदगी देखने में नहीं आई। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा है और इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? नाहिद, ये 1 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन के ख़िलाफ़ इक़दामात का फ़ैसला किया था और उन्हें ये चॉइस दी गई थी कि वो एक मखसूस डेडलाइन यानी 31 अक्टूबर तक मुल्क से रज़ाकाराना तौर पर चले जाएं। ठीक है। या फिर यह है कि वो वापस जाएं और वहाँ पर वीज़ा लें और वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दामात तजवीज़ किए थे उसमें ये बात शामिल थी कि अगर ये लोग रज़ाकाराना तौर पर ना गए तो इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इन्हें मुख्तलिफ कैंप्स जो बनाए जा रहे हैं, होल्डिंग कैंप्स, उन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट करके इनके अपने मुल्क में भेजा जाएगा। ठीक है। दूसरा ये था, ये बात बिल्कुल कतई तौर पर वाज़ी की गई थी शुरू में ही कि ये महज ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं है, बल्कि ये उन तमाम गैर मुल्की बाशिंदों के ख़िलाफ़ इक़दाम है जो गैर कानूनी तौर पर बरसों से पाकिस्तान में मुकीम है और पाकिस्तान में संगीन जराइम जो चल रहे हैं, जिसमें दहशत गर्दी भी है, जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग, नारकोटिक्स और इसके अलावा यह है कि जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया की स्मगलिंग,
اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، پاکستان کا ایک فیس جو ہے بڑی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ یہ محض پاکستان کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا کام ہو رہا ہے۔ خود ایران نے 3 لاکھ افغان باشندوں کو جو غیر قانونی طور پر ایران میں مقیم تھے ان کو ریسنٹلی ان کے ملک میں واپس بھیجا ہے، اور بڑے کامیاب طریقے سے اور رضاکارانہ طور پر وہ لوگ گئے ہیں۔ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور آج بھی وزیر داخلہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، ہم یہاں سے ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو ان کے ملک میں واپس بھیجیں، اور وہاں وہ دیکھیں افغانستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہاں کے ان کے لوگ جو ہیں یہاں پر اپنے قیام کا جواز بتا سکیں۔ صحیح ہے، وہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، اور وہاں ایک ترقی کا عمل جاری ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں جائیں اور وہاں ترقی کے عمل میں حصہ لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو جو اقدامات تجویز کیے گئے تھے پوری طرح سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اور کام جو ہے جو مقاصد تھے ہم ان مقاصد کی طرف پوری طریقے سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، آپ کی اس میں کیا اپینین ہے؟ اگر کوئی خبر بھی آپ کے پاس، کیونکہ ابھی بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہوگی، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ توسیع ہو جائے گی؟ حالانکہ گورنمنٹ تو بار بار اسی چیز کو باور کروا رہی ہے کہ اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی اور اس کے بعد کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ شکریہ ناہید۔ ابھی جو پروگرام ریکارڈ آپ کر رہی ہے تو اس دوران خبریں آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات اس حوالے سے شاید کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اصل معاملہ تو تبھی سامنے آئے گا جب اس کی خبر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن آج صبح سے ہم دیکھ رہے تھے، اور بلکہ کئی دنوں سے اس معاملے کو ہم جو ایز اے صحافی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی لچک یا اس میں ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں ان کا یہاں پہ رضاکارانہ واپسی کے لیے کل کی تاریخ ابھی تک ہمیں یہی سرکاری سطح پہ ہمارے پاس اطلاعات یہی ہے کہ آخری ہے۔ کئی پہلوؤں پہ حافظ صاحب نے تفصیل سے بات کی، میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ یہ ریاست پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامی طور پر انتہائی اہم قدم تھا، کافی مدت سے اس کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ ایک مشکل ٹاسک نگران حکومت نے اور موجودہ سیکیورٹی قیادت نے اپنے سر لیا ہے۔ دورانیہ بھی محدود تھا، تعداد بھی بہت زیادہ تھی غیر ملکیوں کی پاکستان میں، رجسٹرڈ بھی بہت زیادہ ہے، غیر رجسٹرڈ بھی زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک پہلا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب دوسرے مرحلے کے لیے بھی حکومت کا دعویٰ یہی ہے کہ کئی انتظامات کیے گئے ہیں، صوبائی سطح پہ بھی انتظامات کیے گئے ہیں، ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ باوقار انداز میں ان شہریوں کو رکھا جائے گا۔ آپ نے ہولڈنگ کیمپس کی بات کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر دیں، اس کے حوالے سے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہولڈنگ کیمپس جو ہے اس قسم کے غیر ملکی تارکین جو ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اس قسم کے کیمپ کے قیام کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے، ہمارے پڑوس میں ہمارا دوست اسلامی ملک ہے ایران، وہاں پہ سالوں سے اس قسم کے کیمپ قائم ہے، بلکہ وہاں پہ تو ٹائمنگز مینشنڈ ہے کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ مقیم افراد باہر جا سکتے ہیں اور اس ٹائم کے بعد اندر آنے جانے کا بھی ایک اسکیجول ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ میکسیکو کی سرحد سے لے کر کئی اسٹیٹس میں ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں۔ برطانیہ نے تو حتیٰ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو کمپین اسی پہ جیتا تھا کہ وہ آ کے وہاں سے غیر ملکی تارکین وطن کو افریقہ بھجوائیں گے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے ہولڈنگ کیمپ جو ہے سمندر کے اندر متروک بحری جہازوں میں بنانے کی بات کی، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور پھر جو داخلی پریشر کے نتیجے میں پھر وہ ایسا نہیں کر سکے۔ لیکن ایسے کیمپس تمام یورپی ممالک میں موجود ہیں، تمام تہذیب یافتہ ممالک میں موجود ہے، تو پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی، اور پاکستان کی طرف سے بار یہ یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے، اسپیشلی افغان غیر ملکی جو یہاں پہ موجود ہے ڈاکومنٹس کے بغیر، ان کو عزت اور احترام سے رکھا جائے گا، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے۔ پاکستان نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے، ہم اس مہمان نوازی کو سپاؤل نہیں کرنا چاہتے، خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اچھے گڈ ول کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ، باوقار اور باعزت انداز سے پاکستان یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جا کر بسے۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، میرے خیال میں باقی مہمان بھی اس پہ بات کریں گے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ پہلا مرحلہ
میری نظر میں کامیابی سے جاری ہے، اور امید تو یہی ہے کہ دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، ایک تو ویسے مجموعی طور پر آپ اس پہ اپنی رائے دے دیجیے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس حوالے سے، اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ ضرور آپ بات کیجیے گا۔ ہم ظاہر ہم نے اپنی وجہ بتائی ہے کہ کن حالات کا اس وقت ہم شکار ہیں، دہشت گردی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مزید مہمان نوازی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ممالک جو وعدہ کر رہے ہیں، جیسے کینیڈا کے جو وزیر ہیں برائے امیگریشن، ان سے بات ہوئی ہے سرفراز بگٹی صاحب کی، اور امریکہ نے بھی کچھ لوگوں کو حامی بھری ہے کہ وہ اپنے ہاں رکھیں گے، پھر جو برطانیہ جن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے ان کو ہم وہاں بھجوا رہے ہیں۔ اس ضمن میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، پہلے اس کو میں ایڈریس کر لوں۔ یہ جو آخری جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ جب کابل میں طالبان کی حکومت آئی اور جو انٹرم سیٹ اپ وہاں پہ بنا، اور اس وقت جو ایک میسو انخلا ہوا، اس کو مختلف جو یورپی ممالک تھے یا جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی تھی، انہوں نے ایک تو پاکستان نے میسو ایویکویشن کیمپین کی، ہسٹری کی کہا یہ جاتا ہے، اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی نکالا، اور جو افغان وہاں سے اس وقت نکلنا چاہ رہے تھے آئے، جن کو وعدہ کیا گیا تھا ان حکومتوں نے جن کے ساتھ وہ کار، یہ ایک ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو ٹرانزٹ ویزا دیا گیا تھا پاکستان میں، جو کہ نارملی 3 مہینے کا ہوتا ہے، یہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ انٹیریئر منسٹری سے ایکسٹینشن لیتے، تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ وہ ایکسٹینشن در ایکسٹینشن، کیونکہ اگلی جو ایمبیسیز تھیں وہاں پہ وہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب جب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ ساورن اسٹیٹ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، اس فیصلے کی نظر میں جو یہ والے لوگ تھے جو اس میں آتے تھے، ان کے لیے پاکستان اپنی سفارتکاری میں اپنے دوست ممالک انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اب آپ ان کو لے کے جائیں۔ سیکنڈ سٹیپ وہ آتا ہے کہ جو 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا نمبر ان کا ہے، اس کے علاوہ اور نیشنلٹیز بھی ہیں، اس میں 1.5 یا 6 ملین کے قریب وہ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہوئے۔ تو گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، ڈیٹا بیس کے اندر ان کو ڈالنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، وقت کم تھا، ریسورسز کم تھے، لیکن اس میں بہت بڑے چیلنجز تھے۔ اچھا، یہ فیصلہ اس کا صرف جو اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کے بارے میں نہیں کیا گیا، یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی تھی جس میں تمام لیڈرشپ تھی، وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی پوری سیکیورٹی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے، جو وہاں پہ اکنامک ہمیں جو چیلنجز تھے، پورس بارڈر کی وجہ سے اسمگلنگ ہوتی تھی، ڈالر کی، ہیومن ٹریفکنگ، حافظ صاحب نے ساری ان چیزوں کا ذکر کیا، ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ حق ہے پاکستان کا۔ اب اپنی سفارتکاری کی وجہ سے ہم اپنے دوست ممالک کو بتا رہے ہیں کہ جو جس طرح امداد کرنا چاہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن سے بھی ہم نے کوشش کی ہے، UNHCR کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس پروسیس کو سٹریم لائن کیا جائے۔ تو اب 31 اکتوبر تک یہ بہت سارا پروسیس جو ہے ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ضلعی کمیٹیاں ہیں، پروونشل کمیٹیز ہیں، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہو چکی ہے، تو ان کو پھر ایک 2 سے 3 مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ وہ ڈیپورٹیشن کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جب آپ کے ڈاکیومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، آپ کی مختلف ٹیسٹنگ ہوگی، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اپنی اس چیز پہ قائم ہے۔ آج دیکھتے ہیں پریس کانفرنس میں اگر کوئی نئی بات آتی ہے، بٹ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے 40,000 کے قریب، تقریباً 33,000 آپ نے بتایا انٹروڈکشن میں جا چکے ہیں، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھی پالیسی ہے، یہ واپس چلے جائیں، اس کے بعد گورنمنٹ فیصلہ کرے، اگر ہمارے ہاں دہشت گردی کے معاملات کم ہوتے ہیں، اسمگلنگ رک جاتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ، نارکوٹکس، ایسی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم 1 لاکھ بندہ ویزا 1 سال کا 1 مہینے کا دے سکتے ہیں، تو گورنمنٹ دے گی۔ یہ بار بار انٹیریئر منسٹر اس کے اوپر سپیچز پہ بتا چکی ہیں اس بات کو۔ ٹھیک ہے، اچھا فاروق فیصل صاحب، سر آج جو فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جب سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی تھیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا جا رہا، اور نہ ہی کسی ایک ملک کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم بھی انٹرنیشنل جو سارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بالکل، ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے صفحے درست کرے، اپنا گھر درست کرے، اور ہمیں تو بہت عرصے سے یہ جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور یہ غیر ملکی تارکین، پہلے تو افغان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ تھوڑا اسپیکٹرم وسیع ہو گیا کہ پاکستان میں صرف افغان لوگ نہیں ہیں، اور دیگر ممالک سے بھی لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو رہ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک تو ہے رجسٹرڈ جو راؤنڈ اباؤٹ کوئی 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ جو غیر ملکی تارکین ہیں
افغان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ 1.5 ملین ہے، تو اسی طرح اگر ہم کراچی اور سندھ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اتنی ہی تعداد میں بنگلہ دیشی بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس نے اپنا دامن کھولا، اپنا گھر کھولا اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، جو بھی جہاں پہ بھی کوئی مشکل کا شکار تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمام دنیا سے مسلم ممالک کے جو بھی اپنے اپنے یہاں کوئی تنگ تھے یا ان کے اگر کوئی نظریات تھے تو وہ ادھر آ گئے، جس کا بوجھ جو ہماری معیشت پر بھی بڑھا اور انتظامی طور پر بھی بڑھا، اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہو گیا، وہ معاشی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی۔ معاشی طور پر کیا حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ آج سے 4-5 ماہ پہلے کیا سچویشن تھی، اور انتظامی طور پر بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی، یہ دہشت گردی ہوئی اور اس میں تمام جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی تارکین جو ہے نا وہ سامنے آئے، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ریاست کے کان کھڑے ہوئے اور سب نے بڑوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو پھر یہ پالیسی بنی کہ کم از کم جو غیر قانونی ہیں ان کو تو نوٹس دیا جائے، تو ایک نوٹس دے دیا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1.5 ملین کا کہہ رہے تھے۔ اچھی بات ہے، ہمارے سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ 40,000 کا فگر جو ہے جو 4% بنتا ہے کہ اگر اسے کامیابی سمجھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب کیا مرلہ آگے کا طے ہوتا ہے وہ آج کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بات حتمی ہے کہ اب پاکستان کا معاشرہ یا پاکستان کی معیشت یا ریاست جو ہے وہ ان تمام غیر ملکی تارکین کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس قابل نہیں ہے۔ تو اس میں اب ٹھیک ہے عالمی دنیا سے بھی یہ آواز آ رہی ہے، لیکن صرف ہمارے خلاف ہی کیوں آواز آ رہی ہے کہ ہم نے 40 سال جو ہے 45 سال جو ہے اتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے ان کی ہم نے، اور اچھا جن لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل درپیش ہوئے ہیں، مغرب ہوا، امریکہ ہوا، وہ آج اعتراض کر رہے ہیں، انہیں انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، انسانی حقوق ہیں ان مہاجرین کے، لیکن انہیں روہنگیا کے مسلمانوں کے انسانی حقوق یا وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ بنگلہ دیش میں 2.5 سے 3 لاکھ محصورین پاکستان ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ فلسطین اور غزہ وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ کشمیر کا جی ہاں، ایک پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں تمام تر خرابیوں کے باوجود ہمارے ہاں یہ امید موجود ہے کہ یار ہم دوبارہ ابھر سکتے ہیں، اور یہ جو امید ہے یہ دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ہاں بھی یہ مسلم کنٹری یا مسلم ریاست ہے، یہ ابھر سکتی ہے، تو لہٰذا وہ تمام قوتیں جو ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتی کہ پاکستان پنپ سکے یا کوئی مسلم ریاست پنپ سکے، تو ہمارے خلاف سازشیں پھر کرتے ہیں، اور موقع کوئی بھی جو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، اچھا جو ایک اہم پیش رفت ناہید ہو رہی ہے، جی دیکھیں 5 ملک جو ہیں وہ آمادہ ہوئے ہیں کہ وہ یہاں پر جو افغان مہاجرین ہیں یا افغان باشندے ہیں وہ ان کو اپنے وطن جو ہیں کچھ ان کی تعداد ہے، جس میں کینیڈا کا تو آج وزیر امیگریشن کی بات چیت بھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ برطانیہ اس نے کام شروع کر دیا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے اور امریکہ ہے۔ میری ڈپلومیٹک کور کے کچھ لوگوں سے، امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے، امریکہ جو ہے وہ 25,000 افغان باشندوں کی اسکیننگ کر رہا ہے، اسکریننگ کر رہا ہے، اور وہ یہاں سے انخلاء کا ایک پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا میکینزم مکمل ہو جائے گا ہم یہاں سے 25,000 افغان باشندوں کو یو ایس جو ہے شفٹ کریں گے۔ تو اسی طرح جو دوسرے ملک ہیں وہ بھی آگے بڑھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا، وہ یہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم پوری طرح سے اسکیننگ کر سکیں۔ اب حکومت پاکستان اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی یہاں پہ امیگرنٹس موجود ہیں، تارکین موجود ہیں، انہیں واپس بھیجا جائے گا اور واپس نکالا جائے گا۔ اور اس کے لیے دیکھیں آج پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انفارمیشن منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ افغان باشندوں کی اور غیر ملکیوں کی نشاندہی کر لی ہے، اور انہیں ہم 36 ہولڈنگ کیمپ بنا دیے ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں، انہیں منتقل کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا صافی صاحب، ایک تو صوبوں کے کردار کو بھی تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، جو افغانستان کا موقف سامنے آیا ہے اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ بات کریں۔ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا جا رہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد جو ٹویٹس کر رہے ہیں، ایکس پہ جو بات کر رہے ہیں، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ریئیکشن افغانستان سے آ رہا ہے وہ تو ایک فطری عمل ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے اپنی داخلی سلامتی کو دیکھنا ہے، داخلی چیلنجز کو دیکھنا ہے۔ افغانستان نے اپنے عوام کے اندر ایک گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن اس دن میں سن رہا تھا جو پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ہے، پاکستان مسلسل سفارتی طور پر افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیکل کر رہا ہے، اور جس طرح حافظ صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمایوں صاحب نے بھی بات کی
کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ بھی اس مسئلے کو ٹیکل کر رہا ہے، اور جو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد ایسی ہے جو مغربی ممالک اور نیٹو اقوام کے لیے گھر بار سے نکلے تھے، اور ان کی یقین دہانی پہ پاکستان نے وقتی طور پر ان کو ٹرانزٹ دیا تھا۔ اب وہ ممالک پاکستان ان سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جو ان کے کام کرنے والے لوگ تھے یا جو ان کے ڈاکومنٹس پہ پاکستان آئے تھے ان کو آپ بندوبست ان کا کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کمپین جو ہے یہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے ساتھ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو رجسٹرڈ ہے، جن کے پاس POR ہے، پروف آف رجسٹریشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور نادرا سے جاری کردہ، ان کے لیے یہ کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، ان پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فال آف کابل کے بعد جن ممالک کے گارنٹی پہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا رویہ نہیں ہے، ان ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکالا جائے۔ پاکستان کا مسئلہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے افغان بہن بھائیوں کو اور مہمانوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا آواران میں ایک تازہ جو واقعہ ہوا ہے، مسلسل بلوچستان میں کئی واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں اس وقت بھی دہشت گردی کے خدشات اور واقعات موجود ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا، دہشت گردی۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی سرزمین پہ کون کیا کر رہا ہے، کس ڈاکومنٹس کے تحت وہ ہے۔ پاکستان صرف ڈیٹا بیس چاہتا ہے، ویزا پہ ہمارے افغان بھائی آئے، ویزا پہ حتیٰ ہم انڈینز کو نہیں روکتے، جو ویزا پہ آتے ہیں تو افغانیوں کو کیوں روکیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ جو دہشت گردی میں ملوث عناصر ہے، اگر اس میں افغانی ملوث نہیں ہے تو ہم ان سے معافی مان لیں گے، ہم ان کو سینے سے لگا لیں گے، لیکن اگر ہے ملوث تو ان کے شواہد موجود ہے، ان کے خلاف کارروائی تو بنتی ہے۔ مجھے بریک پر جانا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے میں چاہوں گی ہمایوں صاحب اور فاروق صاحب اپنا کامنٹ دے دیجیے گا۔ جی، اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، اور ابھی سے نہیں پچھلے چند مہینوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کا مین فوکس تھا وہاں پہ TTP کے اوپر کہ وہاں سے ان کی طرف سے جو دہشت گرد کی کاروائیاں پاکستان کی سائٹ پہ ہو رہی ہیں اس کو حکومت روکے۔ وہاں سے اس سائٹ کی حکومت کا موقف تھا کہ یہاں سے نہیں ہو رہی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان نے ثبوت دیے، آپ برٹش گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، امریکن گورنمنٹ کی دیکھ لیں، جو انٹرنیشنلی جو بڑی حکومتیں انہوں نے سب نے جو ہے پاکستان کے موقف کو انڈورس کیا۔ اب رشید صاحب نے جو کہا یہ ایگزیکٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی روکے۔ افغان حکومت جو کہ اس وقت اپنی دنیا کے سامنے جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا بجٹ بھی بنا لیا، ہم نے جو ہے مختلف کام بھی شروع کر دیے، جس کا حافظ صاحب نے ذکر کیا، تو پھر اپنے ملک میں وہ جو لیگل امیگرنٹس ہیں وہ جائیں اور وہاں پہ کام کریں۔ تو وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس چیز کے اوپر اپنی اقدامات کریں۔ فاروق صاحب لاسٹ کامنٹ۔ یہ نہیں، دہشت گردی کے واقعات کی بنا پر تو یہ فیصلہ کیا ریاست نے کہ جناب غیر معاشی مسائل تو ہم فیس کر رہے تھے اور ان کو برداشت کر رہے تھے، لیکن دہشت گردی جیسا معاملہ تو اور جب ان کو نکالا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس عمل کے دوران بھی ہمیں یہ ساری مشکلات اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور ریاستی ادارے بھی سب یہ توقع کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب آپ ان کو نکال رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا نیٹ ورک بھی موجود ہے اور وہ اپنا احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بیرونی قوتوں کی جو ہے مدد بھی حاصل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو آنے والے دنوں میں جب تک یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہو جاتی ہمیں درپیش رہیں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے، بعد جب ہم واپس آئیں گے جس دہشت گردی کے جس نقطے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے ہمارے لیے اس کو روکنا، اس پہ بات کریں گے کیا جو اس وقت اسٹریٹجی ہماری ہے وہ کام کرے گی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ تازہ واقعہ جو بلوچستان میں ہوا، آوران میں، اس سے پہلے بھی KPK میں اور دیگر جو صوبے وہاں پر اسی قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے روکیں گے اور اس میں کون کون سے ہمسائے ممالک شامل ہیں۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین، ہم بریک پر جانے سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو ایک تازہ واقعہ ہوا ہے آوران میں، اس میں دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر وار کیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا۔ ہمیشہ کی طرح 2 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بات یہی ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ دہشت گردی کے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پے در پہ ہوتے رہتے ہیں، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو اور دیگر صوبوں میں بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ کب تک ہم دہشت گردی کی یہ جنگ جو ہے
ہے اسی طرح سے لڑتے رہیں گے اور ہمارے بے گناہ جوان بے گناہ عوام اس کا شکار ہوتے رہیں گے. اس کو کہیں نہ کہیں تو جا کے روکنا ہے. ہم نے بہت اس کی قیمت ادا کی ہے, معاشی طور پر بھی, جانی بھی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب ہم خطے میں بات کرتے ہیں, ہمارے ایک ہمسایہ ملک ایسا ہے بھارت کی, میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو ہمیشہ ہمیں جو بیرونی ہاتھ ملوث نظر آتا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ بھارت کا ہی ہوتا ہے, جو جس طرح سے وہ پراکسی کر رہا ہے اور اس قسم کے واقعات ہمیشہ سے وہ کر رہا ہے, دیگر ممالک کو اس میں استعمال کر رہا ہے. اب ایک طرف جس حد کا سامنا اس وقت بھارت کو ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس نے بہت زیادہ ایکسپوز بھی کر لیا اس قسم کی چیزوں میں. کینیڈا کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی معاملات جو ہے وہ بہت آگے تک بڑھ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے قطر کی خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں 8 جو انڈین جاسوس تھے ان کو سزائے موت سنائی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور پاکستان کی اس حوالے سے اس تمام تر سینیریو میں جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. حافظ صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. انٹرنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اور غیر ملکی ہے وہ ہمیں ملوث نظر آتا ہے اس قسم کے سارے معاملات میں, تو پاکستان اس کو جس طرح سے ٹیکل کر رہا ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ کون دے رہا ہے, دہشت گردی کے پشت بان کون ہے اور اس کی پشت پناہی کون لوگ کر رہے ہیں اور کس ملک سے ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ جب 6 سال پہلے انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ 9 کونسل خانے افغانستان میں قائم کیے تھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کے مقاصد کیا ہیں انڈیا کے. اور پاکستان میں انڈیا کی دہشت گردی کے یہ کوئی حالیہ واقعہ نہیں, یہ آوران کا واقعہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں. ابھی دیکھیں, ابھی حال ہی میں پشین, ذوب, لورالائی, یہ سب وہ علاقے ہیں. بلوچستان دراصل در حقیقت ٹارگٹ ہے انڈیا کی تخریب کاری کا, انڈیا کی دہشت گردی کا. اور ایک طرف کیونکہ ہماری فورسز جو ہیں ایک طرف تورخم کے بارڈر کے ساتھ, افغان بارڈر کے ساتھ امن قائم کرنے میں کے آپریشن کر رہی ہیں, وہاں دہشت گردوں کا صفایا ہو رہا ہے, اور ادھر انہیں آج انٹیریئر منسٹر نے ایک بڑا واضح بیان دیا ہے سینیٹ میں بھی, اور اس میں بھی یہ بتایا کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث کون لوگ ہیں, کالعدم تنظیموں کی پشت پناہی کون لوگ کر رہے ہیں, کون سے عناصر ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کی جو وجوہات آپ نے گنوائی ہیں وہ اس میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سفارتی سطح پر انڈیا کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنی لوگوں کی اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے مسائل سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, اور وہ اس کے آپریشن جو ہیں دہشت گردی کے اور تخریب کاری کے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں کیا ہوا کہ 8 جون کو ہردیپ سنگھ کا گردوارے کے باہر قتل ہوا, جو خالصتان کی موومنٹ کا ایک بہت بڑا نام تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 جو افراد پکڑے گئے ہیں 1 سال سے, جن کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی تھی, اور یہ انڈین نیوی کے وہ لوگ ہیں جو ہائی رینکس پر کام کرتے رہے ہیں اور انڈیا کے یہ جاسوسی کے لیے وہاں کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے عدالت میں یہ اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کی سرگرمی میں ملوث تھے, جس کے بعد انہیں سزائے موت ہوئی. اب کینیڈا کے بعد قطر سے بھی انڈیا کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور انڈیا الزامات جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ انٹرنیشنل سطح پر اس کی ہزیمت اور رسوائی ہے جس پہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے کبھی پاکستان کے بارڈر پر ورکنگ باؤنڈری پر حملے کر رہا ہے, کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے, اور ادھر بلوچستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جس طرح سے پوری ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کر رہی ہیں, تو توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستانی عوام کی سپورٹ کے ساتھ یہ آپریشن جو ہیں وہ کامیابی سے آگے بڑھیں گے, اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر صافی صاحب ایک مختصر سا کامنٹ ہے جو ہم نے پچھلے ٹاپک پہ بات کی ہے, جب اس قسم کے سارے حالات ہیں, اتنے خطرات ہمیں لاحق ہیں, اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو ہم نے جو فیصلہ لیا ہے غیر قانونی طور پر جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو واپس ان کے ملک بلکہ باعزت طریقے سے بھیجنے کا, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. انڈیا کے حوالے سے جو اس وقت قطر جیسے ملک نے بڑے تعلقات میں بہتری انہوں نے نہیں سنی ہے, اور جو 8 انڈین جاسوس ان کے لیے سزائے موت انہوں نے اناؤنس کی ہے.
پھر ہمارے ہاں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پھر جو کینیڈا میں ہوا ہے, اب کامیاب ایک ریفرنڈم ہوا ہے, اس کے بعد بھی بوکھلاہٹ ہمیں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. تو اس وقت پھنس نہیں گیا انڈیا جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا, لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب آگے بھی اسی پالیسی کو لے کر چلے. دیکھیے اس بات میں تو پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے نقطہ نظر سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف پراکسی کرتا رہا ہے. جب سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے, ہم اگر شروع کرے بنگال سے سٹارٹ کرے, افغانستان تک کا سفر ہے, تو ہر موقع پہ شواہد موجود ہے کہ بھارت اپنی اس گندی سوچ اور گندے عمل سے باز کبھی بھی نہیں آیا. لیکن اب کچھ مدت سے ان کی فرسٹریشن ہی میں کہہ سکتا ہوں اس کو کہ را اور جو ان کی جو باقی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ پراکسی سے ہٹ کے ایک دوسرا انداز, انہوں نے عالمی اجرتی قاتلوں کا روپ اختیار کیا ہے. اب دیکھیں کینیڈا کا ذکر حافظ صاحب نے کیا, کس طریقے سے کینیڈین پرائم منسٹر نے آ کے شواہد کے ساتھ بات کی اور انڈیا کو آئینہ دکھایا. اس کے بعد قطر کے ساتھ وسیع تعلقات ہے, بھارت کے تجارتی تعلقات ہے, اور قطر ہمارے لیے بھی انتہائی محترم اور قابل اعتماد ملک ہے. وہاں پہ ہائی رینک کے نیوی کے افیسر جو ہے وہ ملوث پائے گئے, جس میں کمانڈر لیول کے, کیپٹن لیول کے افیسر تھے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح نیوی کا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے اور قید ہے. جی, تو یہ ایک تسلسل ہے. اور جس طرح برطانیہ میں خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو مارا گیا, پاکستان میں جس طرح سکھوں کا ایک تسلسل کے ساتھ لاہور میں, پشاور میں ان کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام جو ایک عمل ہے, اور آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی جو خالصتان کے حوالے سے ایک کامیاب ریفرنڈم جو ہے جو بھارتی سرکار کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد واقعی مودی سرکار جو ہے بکلاہٹ کا شکار ہے. ظفروال میں, کوٹ میں, ورکنگ باؤنڈری پہ, مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں وہ اندھادھند اقدامات کرنے پہ اور اشتعال پھیلانے میں مصروف ہے, تاکہ دنیا کی توجہ ان کی یہ جو ماورائے عالمی قوانین اقدامات ہے جو دنیا یکسو ہے. دیکھیں اس وقت امریکہ اس بات پہ قائل ہو چکا ہے کہ کم از کم کینیڈا کے سرزمین پہ جو قتل ہوا ہے وہ انڈیا اسپائنگ ایجنسیز نے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ برطانیہ کا اپنا موقف ہے, انہوں نے جو سکھ رہنماؤں کے قتل پہ جو موقف اختیار کیا ہے. پاکستان چیخ چیخ کے عالمی برادری سے کہہ رہا ہے, تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. جس طرح آج سرفراز بگٹی صاحب اور جو کینیڈین وزیر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, تو پاکستان نے اس قسم کے تعاون کرنے کے لیے جو ہے اپنے ہاتھ بڑھائے ہے عالمی برادری کو, اور جو انڈیا کا جو یہ ایک مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے. پاکستان چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ شواہد موجود ہے, اس لیے عالمی برادری پاکستان کو جو ان خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے بھارت کے اس گندے دندے کو بند کرنے میں کردار ادا کرے. ہمایوں صاحب اب بات جو ہے وہ پاکستان سے آگے نکل گئی ہے. جب کینیڈا میں جا کے اس قسم کے معاملات ہوں گے, قطر ہیں, دیگر ممالک ہیں, جب وہاں پر چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اپنے موقف میں پھر شاید لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یقین آئے کہ پاکستان درست نشاندہی کر رہا تھا. پہلے تو الیکشن سٹنٹ کے طور پر ان ساری چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا, جب بھی وہاں الیکشن قریب ہوتے تھے پاکستان میں اس قسم کے معاملات کیے جاتے تھے, لیکن اب بات بہت آگے نہیں نکل رہی. دیکھیں اس میں دو باتیں, ایک تو پاکستان کا جو موقف انٹرنیشنلی تھا وہ, اور اس کو تقویت ملی ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا, اگر کوئی ملک جس نے سب سے زیادہ جو اپنی قیمتی جانیں جو ہیں اس میں وہ استعمال ہوئی ہیں وہ 1 لاکھ کے قریب, اور فگرز اکثر کم بھی بتائے جاتے ہیں, اور جو ہمیں اکنامک لاسز ہوئے ہیں کوئی $200 بلین کے قریب, یہ کسی اور ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوا. اور اس وقت پاکستان جو ہے ہر ایریا کے اوپر, اگر افغانستان سے بات کر رہا تھا یا انڈین ایران والی بارڈر کے اوپر سے بات کر رہا تھا, یا جو ہمارے اپنے ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ کہ جی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے ان جگہوں کا استعمال کرتے ہوئے, اس کو سنا نہیں جا رہا تھا. ہم نے مختلف شواہد جو ہے UN کے اندر 2 ڈوزیئرز جمع کرائے, وہ جو بڑی کمپریہنسو قسم کی تھی. پھر جو ان کا را کے اندر ایک پورا ایک سیٹ اپ تھا جو انہوں نے آج سے چند سال پہلے کھولا, $500 ملین کا ایک انہوں نے رکھا اس کے اندر شروع جب انہوں نے کیا. یہ سارے جو پاکستان کے الزامات تھے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے, لیکن دنیا نے نہیں سنا. اب جو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں کھل کے آ رہی ہیں سب کے سامنے, کینیڈا کی دوحہ کے اندر اگست میں یہ پچھلے سال یہ پکڑے گئے, ایک عمانی کمپنی کے اندر یہ ریٹائرڈ, یا ابھی تک ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ اپنے آپ کو ریٹائرڈ کہتے ہیں,
وہ 8 کے قریب جو وہ تھے انڈین نیوی کے جو آفیسرز تھے وہ اللیگل ایسی ایکٹیویٹیز میں تھے جو اس اسٹیٹ کے خلاف بھی تھی اور دوسرے وہاں کے جو انٹرسٹ ہے ریجن کے ان کے خلاف بھی تھی. اس ملک کی سرزمین کو استعمال کرتے وقت باقی ملکوں کے خلاف وہ کر رہے تھے. EU ڈس انفو لیب جو ہے وہ نکالی گئی, اس میں کتنا بڑا انرتھ کیا کہ کیا کیا انہوں نے نقصانات پہنچائے اور کیا کرتے تھے پاکستان کو. اور پھر کشمیر کے اندر جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا دنیا کی سب سے بڑی, تو ان کے جو ہیومن رائٹس کی اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی جو چیزیں اب وہ سامنے آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کھل کے ان کو جو ہے کالنگ اسپیڈ کر رہی ہے. وقت چونکہ تھوڑا کم ہے فاروق صاحب, یہ جو انڈیا کا رویہ ہے, یہ جو اس کی پالیسی ہے انتہا پسندی کی, ہندوتوا کی, اب پوری دنیا کو وہ اس کی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے لیکن بہت مشکل ہے. اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پرانی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ہمایوں صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات بیان کی کہ پاکستان تو شروع سے ان کا شکار تھا اور پاکستان ان کے بارے میں کہتا بھی تھا, عالمی فورمز پہ بھی جاتا تھا, علاقائی فورمز پہ بھی جاتا تھا اور ان کی دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن وہ جو شاید کسی انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے کہ جب انسان کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ موت کی کال کوٹڑی پہ جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی معیشت بہتر ہوئی ہے, ہم سے بہتر ہے. تو وہ انہیں کوئی کامیابی کا راستہ نظر آیا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ساری دنیا بھی اسی طرح پاکستان کی طرح وہ چراغاہ بنا لیں گے. تو وہ اسی غلط فہمی میں جا کے کینیڈا میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی جا رہے ہیں. تو کینیڈا جیسے ممالک اور قطر جیسے ممالک جو ہے ان کی نو ڈاؤٹ کی آواز جو ہے ہم سے توانا ہے اور مضبوط ہے اور وہ سنی بھی جا رہی ہے اور سنی بھی. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بتا رہی ہیں, وہ آپ کو ثبوت دے رہی ہیں, پھر اب آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ جی ہاں, ان کی بات جو ہے سنی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ شاید ہماری بات نہ سنی جا رہی ہو یا ہماری بات کو چنوائی نہ ہو, لیکن کینیڈا اور قطر جیسے کو بھی کسی نہ کسی طور اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. کشمیر کاز کو اسی لیے اس وقت ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائے گی, خود اپنے لیے آواز اٹھانا پڑتی ہے. غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قربانیاں خود دینی پڑتی ہیں. ہر شخص جو ہے, ہر ادارہ جو ہے, ہر ریاست جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب, فاروق فیصل خان صاحب. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے اور اس وقت ہم انڈیا کی پراکسی کے حوالے, اس کے رویے, اس کی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو وہ پاکستان اور دیگر ممالک کے حوالے سے اپنائے ہوئے ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.